वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को जो है वो मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी एंड एज़ ऑलवेज इस ऑफ़र को लेकर भी पीटीआई के अंदर शदीद इख्तलाफात जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ तो बानी की बहनें और ख़ुद बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के बजाय एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ साबिक पीटीआई रहनुमाओं की नेशनल डायलॉग कमेटी जो है उसने वज़ीर-ए-आज़म की इस ऑफ़र का खैर मकदम किया है और हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि अगर वो मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाना चाहते हैं, वाकई कोई सियासी रास्ता निकालना चाहते हैं, तो अपनी तमाम तर तवज्जो और डियाला के बजाय कोर्ट लखपत पर जो है वो मरकूज करें और इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी को पेरोल पर रिहाई का मुतालबा भी जो है वो कर दिया गया है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन कमेटी के सरबराह उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म के इस ऑफर का जवाब देना है। क्या जवाब मुज़ाकरात के हक में मुस्बत होगा या एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन अपने प्रोटेस्ट पर और स्ट्रीट पावर पर रिलाई करेगी? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। सेकंड सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीआईए की निजकारी कल हुई, उसके हवाले से कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है वो मंजर आम पर आई हैं, उन पर बात होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से अमरीकी जरीदे USA टुडे ने यह तराफ किया है कि हुकूमती इस्लाहाती पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है हर गुजरते दिन के साथ साथ। मैक्रो इकनॉमिक इशारिये तो बहरहाल बेहतर हो रहे हैं, पर क्या आम आदमी की ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा? इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली बात करेंगे 273वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से फील्ड मार्शल साहब की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई, उसमें कुछ अहम इशूज़ पर बात की गई है। इन तमाम टॉपिक्स पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? ये वायरल जो हुआ हुए हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, उनसे बची हुई हैं आपके? जी बुखारी साहब, मैं तो बची हुई हूँ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ऐसी वायरल बीमारियों से जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। बुखारी साहब, कल आपने तो कह दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया, मुज़ाकरात की बात की, अपोजिशन को जो है वो इसकी तरफ दावत दी। अब तक जो है वो अपोजिशन कमेटी ने इसके हवाले से कोई फैसला नहीं किया। एक्सपेक्टेड है कि आज इस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, क्या समझते हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि मैंने कल ये कहा था कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। पहले भी सीरियस ऑफर्स की गई थी और अब ये सीरियस ऑफर है, लेकिन इन ऑफर्स का पीटीआई की तरफ से जो जवाब दिया गया माजी में, जो जवाब दिया जा रहा है अब, वो हैरान कुन है। सियासी पंडित जो हैं उनका कहना ये है कि गालिबन पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप के डीएनए में मुज़ाकरात नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हुआ यह है कि जिस वक्त दूसरे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप कहते हैं हम इन चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब आपको एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि इनसे बात कर लें, हुकूमत से, यही आपके लिए बेहतर रास्ता है, तो आप वो भी नहीं मानते हैं। आप जिद करते हैं कि नहीं हमने तो बात करनी है, तो सिर्फ हम ताकतवर तबके से करेंगे, उनसे करेंगे जो जिनके पास कुव्वत है। वो इशारा ऑब्वियस है, क्योंकि पहले भी इसी रास्ते को इख्तियार किया था उन्होंने, अब भी वही रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। मुज़ाकरात अगर आपके डीएनए में ही नहीं है तो मुझे बताएं कौन कराएगा और कौन कामयाब कराएगा इनको? लिहाजा हमने देखा माजी में जितनी भी कोशिशें की गई हैं उसको सबोटेज किया गया बाकायदा। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर की लेटेस्ट ऑफर है, इसने मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर मजीद दरारें पैदा कर दी हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ने तो इस डायलॉग की जो ऑफर है उसको मुस्बत करार दिया है पार्टी के अंदर भी, और पार्टी के जो साबिक लोग हैं उसकी भी हम बात करेंगे अभी, जो मुझसे एक डायलॉग कमेटी बनी है उसके हवाले से। लेकिन पीटीआई की कोर लीडरशिप जो है, इंक्लूडिंग बानी और इंक्लूडिंग उनकी बहनें, उन्होंने इस मुज़ाकरात की ऑफर को उतना संजीदगी से नहीं लिया है जितनी संजीदगी से उन्हें लेना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ का तबसरा जो है वो इसलिए काबिल ज़िक्र है कि वो ये कहते हैं कि वो जो मैंने बात पहले कही थी, उन्होंने भी कही है डीएनए वाली बात कि उनके डीएनए में नहीं है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि वो जो बानी है वो ना तो असूल परस्त है, ना ही वो अपनी बातों पर कायम रहते हैं और यू टर्न के ऊपर बिलीव करते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स जी। वो ये कहते हैं कि बजाते खुद वो 200% जो है वो मुफाद परस्त हैं। इसलिए उनका जो रास्ता है वो मुज़ाकरात का नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात में कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि जब मुज़ाकरात करने होते हैं, वाकई आप संजीदगी से ऑफर करते हैं इसके लिए, तो फिर उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस भी जो है वो क्रिएट की जानी चाहिए, वो माहौल साजगार बनाया जाना चाहिए? बहुत सारे मौके जो हैं वो पीटीआई और बानी पीटीआई ज़ाया कर चुके हैं। अभी जो एक आखिरी कोशिश उनकी तरफ से की गई थी वो ये थी कि महमूद अचकज़ई और मौलाना नासिर अब्बास के ऊपर मबनी एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो मुज़ाकरात करेगी हुकूमत के साथ। उसके ऊपर भी पार्टी में बहुत सीरियस डिवाइड है, जबकि पार्टी की जो आउटसाइड द पार्लियामेंट या दीगर लीडरशिप है वो ये कहती है
کہ محمود اچکزئی اور مولانا ناصر عباس کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کو بات کرنی چاہیے. یہ مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ خود فیصلہ کر لیں. لیکن ان کی بہنیں اور جو دیگر لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اختیار تو کسی کو دیا ہی نہیں انہوں نے. یعنی پارٹی کی ڈائلاگ کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ بھی بانی نے کی ہے، اور بانی کا ہی پیغام لے کے ان کی بہن جیل سے باہر آتی ہیں کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. وہ پی ٹی آئی کے لیڈر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کسی سیریس پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے؟ جی یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری چیزوں سے آپس میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کنٹروورسی ہے. سلمان اکرم راجہ اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں جی علی ظفر، سینیٹر علی ظفر، ان کے درمیان بھی پڑا ہوا ہے. جی جو سیاسی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی پارٹی کی، اس کے اندر لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ کوئی سینیٹر ہے اور نہ ہی کوئی پارلیمانی لیڈر ہے نیشنل اسمبلی کا. تو جب یہ لیول ہوگا تقسیم کا تو کیسے کوئی میننگ فل ڈائلاگ جو ہے وہ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ دیکھنا ہے. بخاری صاحب، ابھی جب وزیر اعظم نے یہ آفر کی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی وہ اس آفر کو لے کر سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے ایٹ لیسٹ کسی فیملی ممبر کے کل ملاقات کا دن تھا، ملاقات کروا دی جاتی. اگین وہی ہوا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، وہ چند گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہے، ان کو نہیں جانے دیا گیا بانی سے ملاقات کے لیے. تو اگر مذاکرات کے حوالے سے ماحول پہلے سازگار بنایا جائے تاکہ دونوں سائڈ میں ٹرسٹ بلڈنگ ہو. بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری آپ پی ٹی آئی پر ڈالنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر. ماحول ایک نے نہیں بنانا ہوتا، ماحول دونوں نے بنانا ہوتا ہے. جب آپ ملاقات کو جواز بنا کے پروٹیسٹ کرنے آئیں گے اڈیالہ جیل میں تو کوئی نہیں ملنے دے گا آپ کو. کہہ دیا نا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ملنے دیں گے، جی کر لے جو کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے وہ رویہ بھی تو چھوڑیں نا. کل کیا ٹویٹ نکلی وہاں سے، تیاری کریں جی اسٹریٹ پاور کی. یہ مذاکرات کرنے کی نیت ہے؟ یہ مذاکرات کرنے کا رویہ ہے؟ حکومت کو بھی ہم بلیم کریں اگر یہ رسپونڈ پراپرلی کریں تو. یہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ بانی کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز قوت کے زور پر حاصل کی جا سکتی ہے. 2 خوفناک تجربے وہ کر چکے ہیں. 9 میں بھی یہی تھا. 9 مئی کے بارے میں فوج کا سوچنا یہ ہے کہ یہ فوج کے اندر میوٹنی کرانے کی سازش تھی جو اس سے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی جرت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 26 نومبر کیا کہ قبضہ کریں گے اسلام آباد پہ. جی از دیٹ اے وے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے؟ نو. میں بار بار کہہ چکا ہوں، نو بڈی کین فائٹ دا اسٹیٹ. بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ دونوں آپشنز کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف تو وہ سہیل افریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ روڈ موومنٹ کی تیاری کریں تاکہ وہ اسٹریٹ پاور یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کر سکیں. دوسری طرف محمود خان اچکزئی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تاکہ وہ روڈ پاور سے جو ایڈوانٹیج اپنے مذاکرات کی ٹیبل پر اس سے وہ حاصل کر سکیں. دیکھیے صرف یہ 2 نہیں ہیں، بہت سارے آپشن پہ کام کر رہے ہیں. اپنی جو کمیٹی بنائی ہے انہوں نے اچکزئی، ان کو کہتے ہیں تم کو میں نے پورا مینڈیٹ دے دیا ہے. بہن کے کان میں کہتے ہیں کہ جا کے باہر کہہ دو کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ ہم میں سے ہے. وچ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ آف دا بانی پی ٹی آئی شوڈ وی ٹرسٹ؟ یہی ڈائلیما ہے حکومت کا بھی. بار بار لیڈرشپ گورنمنٹ کی دونوں بڑی پارٹیوں کی جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ سب سے بڑا کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ ہے. خان صاحب کس بات پہ کھڑے ہوں گے، کس بات پر نہیں کھڑے ہوں گے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. مثال دے دیتے ہیں، جو 3 راؤنڈ ہوئے تھے ایاز صادق کی نگرانی میں پارلیمنٹ کے اندر، اس کی اجازت بھی تو بانی نے ہی دی تھی نا. تو پھر وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچے؟ 4تھے راؤنڈ کے لیے وہ گئے ان سے اپروو کروانے کے لیے تو ڈور کھچ گئی. 26ویں آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جس نوعیت کی الائنس بنی تھی، کوئی اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. سب پرماننٹ ڈیرا ڈال کے باہر 4 پائیاں بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے نمازیں 5 جو زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. کیا نکلا نتیجہ اس کا؟ جب مسودے پر اتفاق ہو گیا تو پتہ چلا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے رویے سے تنگ آ کے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے. جی یہ سیاسی ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ سیاسی کنڈکٹ نہیں ہے. بخاری صاحب، پی ٹی آئی کا ایک اور بھی تو مسئلہ ہے کہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ بارہا
وہ چاہتے ہیں کہ روڈ اسٹریٹ پاور کو یوز کیا جائے. جس طرح سے ریسنٹ پریس کانفرنس میں بھی سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر یہی بات کر رہے تھے کہ ان کے لیڈر بات کر رہے ہیں, ورکر نہیں. جی, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے اسٹریٹ پاور کو استعمال کیا جائے. تو اگر مذاکرات کرتے ہیں تو پھر ورکر کس طرح سے رسپونڈ کرے گا؟ دیکھیے, میں ایک ریئلسٹک پکچر کو یعنی احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورکر کھل کے آئے ان کے کہنے پر 9 مئی کو, اور وہ کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. 40 military installations in 12 cities were attacked. کبھی نہیں ہوا پہلے. ورکر نے کیا نا, ظاہر لیڈر تو کہیں دیکھنے کو آنکھ میں ڈالنے کو نہیں مل رہا تھا. ایک بات, 26 نومبر جو لیڈرشپ تھی تو بھاگ گئی وائس صحابہ بیگم صاحبہ کے ساتھ, یاد ہے نا جی, کس نے مار کھائی؟ ورکر نے. اب وہ آپ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے 2 درجن مرتبہ دیکھا, آپ نے کہا ملک کو جیم کر دیں گے, نہیں ہوا. آپ نے کہا ہر شہر میں مظاہرے ہوں گے, نہیں ہوئے. یاد ہے نا آپ کو؟ تو ورکر جو ہے یہ بہت سینسٹیو چیز کا نام ہے. وہ جب اس کو یہ فیل ہو کہ پارٹی میرے سر پر کھڑی ہی نہیں ہے تو وہ نہیں نکلتا, چاہے اس کا باپ بلا رہا ہو اس کو. لیکن وقار صاحب, اس دفعہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور طرح کے انسان تھے, اب سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ ورکر کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ احتجاج کریں گے. آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایسا؟ بالکل ایسا نہیں ہے, نہ مجھے لگتا ہے ایسا, اس لیے کہ 2 بڑے لیڈر تھے جو پروٹیسٹ کی پالیٹکس کو آگے لے جا سکتے تھے. ایک کا نام شیر افضل مرت تھا, دوسرے کا نام علی امین گنڈا پور تھا. دونوں کو آپ نے کک آؤٹ کر کے پارٹی سے باہر پھینکا ہے ایک طرح سے. ایک تو بالکل پھینکا گیا ہے اور دوسرا جو ہے کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. اے مین فرام کے پی کے انڈر دا پی ٹی آئی واز اے اسٹالورٹ علی امین گنڈا پور. ہی از نو بڈی, ہی از نو این اینٹی. تو یہ میں نے آپ نے تو نہیں کیا نا, تو پارٹی نے کیا نا جی. اور وہ جو نعرے مارتے تھے, جنید اکبر ہوں چاہے وہ دوسرے باقی کے ہوں, کدھر گئے وہ؟ 2 جگہ جلسہ کیا, آپ نے کامیاب نہیں ہوا, آپ نے چوکس نوٹسز ایشو کر دیے لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اندر کی ڈیوائیڈ جو ہے وہ اب ریفلیکٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اور کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر ساری پارٹی ایک نہیں ہے. یہ جو پہلے کہا جاتا تھا اور مانا نہیں جاتا تھا کہ بہنوں کی اور فیملی کی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے, ورکرز کی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے اور ووٹرز کی, اور جو یہ گروپ بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ وکلا کے ہیں چاہے وہ سیاستدانوں کے ہیں, ان کی پالیٹکس کچھ اور ہے. سچ اے ڈیوائڈ ود ان ون پارٹی, ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ کین اچیو اٹس ٹارگیٹس؟ وقار صاحب, شاید اسی کا حل جو ہے وہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے کچھ لوگ جو سابق پی ٹی آئی رہنما ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے. وہ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت پر فوکس کرے اور وہاں پر جو اسیر قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان کو رہائی دیں اور وہ مذاکرات میں. یہ اب آپ نے صحیح دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. جی دیکھیے, 2-3 کوششیں ماضی میں ہوئی ہیں. پہلی کوشش جو ہے وہ اس وقت ہوئی تھی جب 5 یعنی جو رہنما تھے امپریزنٹ جیل میں, انہوں نے ایک خط لکھا تھا پارٹی کو. مشورہ یہ دیا تھا کہ سیاسی آپشنز پر کام کریں اور ڈائیلاگ کریں. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. یہ نہیں یاد کہ ہوا کیا اس کا؟ یہ بھی یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے کہ اس نے درخور انترا نہیں سمجھا اور پھینک دی اٹھا کے پروپوزل. اس کے بعد حکومت کی طرف سے انیشیٹو کے جواب میں توقع ہو گئی تھی, جو میں نے یاد صادق کہا کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے گا, وہی فلوپ ہو گیا. اب جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو سابقہ پی ٹی آئی کے لوگ کہا جا رہا ہے, جس میں عمران اسماعیل ہیں, جس میں مولوی محمود ہیں, جس میں فواد چودھری ہیں, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. برج کا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ. ایک انہوں نے بھی خط لکھ مارا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے ویلکم کیا ہے پرائم منسٹر کی ڈائیلاگ آفر کا. جی. دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھڈو جی انہوں, یہ وہ -1 فارمولے کی طرف آپ جائیں. بالکل. وہ کسی کا کریڈٹ نہیں ہے, وہ اس کا واحد کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ جو ہے وہ بانی کو ہے. بیکاز وہ کوئی ڈھنگ کی بات چونکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا یہ نمونے ان کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ دیں اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کہ وہ -1 کرانے کے لیے اس طرح کے درفنتریاں چھوڑ رہی ہے, یہ ایک سیٹ ہے. دوسرا سیٹ آف انفارمیشن یہ ہے کہ یہ سارے لوگ تو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لوگ تھے. انہوں نے جیل کاٹی ہے. ان میں سے ایک انفارمیشن منسٹر رہا ہے, ان میں سے دوسرا گورنر سندھ رہا ہے فار آل تھرو آؤٹ دا ٹینیور. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ناٹ نان اینٹیز, دے آر پی ٹی آئی, دے آر پی ٹی. ایک وہ ہارڈ کور جو جا کے استحکام پارٹی میں بیٹھ گئے, جس میں جہانگیر ترین, علیم خان وغیرہ لوگ شامل تھے. تو پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ
ریڈیوس ہو رہی ہے اور جن کو اس کا احساس ہونا چاہیے ان کو ادراک ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے جب تک میں کھڑا ہوں تب تک تحریک انصاف ہے. بخاری صاحب اب جس طرح سے دیکھا کہ یہ جو قیادت جو اسیر قیادت ہے پی ٹی آئی کی کوٹ لکھپت میں, انہوں نے بانی کے ساتھ شانہ بشانہ جیل کاٹی ہے. اگر ان کو رہائی دے دی جاتی ہے تو کیا وہ -1 کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ سارے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب with Bani PTI is not acceptable to the government and the establishment at the same time. لہٰذا اس کو آپ -1 فارمولہ دے دیں, اس کو آپ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا ایک نیا روپ کا نام دے لیں, جو مرضی نام دے لیں اس کو. یہ اب طے ہوتا جا رہا ہے اور شاید میں وثوق سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی یہ لیڈرشپ جو کہہ رہی ہے کہ فوکس شفٹ کریں فرام اڈیالہ ٹو کوٹ لکھپت, یہ چاہ رہی ہے کہ جی بس جی انف ہم نے دیکھ لیا جی, بھگت لیا ان کو, بس ان کو چھوڑیں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں ہم سے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر اس ڈائیلاگ کمیٹی کو پذیرائی مل گئی حکومت کی طرف سے تو شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ جس دن بھی ٹیسٹ آیا آدھی پارٹی نہیں ہے. اور یہ وہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے اور کسی نے اس کے بیان کو چیلنج نہیں کیا. اس نے کہا آپ گورنر رول کی بات کرتے ہیں, جس دن گورنر رول لگنے کا نوٹیفیکیشن ہوا ہاف آف دا پی ٹی آئی ایم پی ایس جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیں گے. جی بخاری صاحب, بہت کیسز میں بریت تو دے دی گئی شاہ محمود قریشی کو, کیا آپ کو لگتا ہے ان کو پیرول پر رہائی بھی دے دی جائے گی؟ دیکھیے میں نے کہا ہے کہ اگر اس پارٹی کے انیشیٹو کو حکومت کی طرف سے پذیرائی ملی ایک, یا اگر یہ جنم لیا ہے اس ڈائیلاگ کمیٹی نے ود دا کٹسی آف دا اسٹیبلشمنٹ, تو بات تو آگے بڑھے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ریکگنیشن آ گئی, اگر ان کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے ڈائیلاگ شروع کر دیا, تو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو بانی کے ساتھ لیڈرشپ ہے ان کے لیے بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا. بالکل. بخاری صاحب, ایک طرف تو وزیر اعظم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان مذاکرات نہیں کر سکتے, صرف افراتفری چاہتے ہیں. مطلب حکومتی وزراء جو ہیں وہ بالکل خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں, دوسری پارٹی کیا کر رہی ہے, ایک طرف کمیٹیاں بنا رہی ہے ڈائیلاگ کی, ایک طرف اس کے جو سابقہ لوگ ہیں وہ ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سی ایم کے پی کے کیا کر رہا ہے, وہ اسٹیٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں. تو کانفلکٹ تو ہے نا, کانفلکٹ ایٹیٹیوڈز میں بھی ہے, رویوں میں بھی ہے, اسٹیٹمنٹس میں بھی ہے. اس لیے رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی موجودگی میں تو ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, بیکاز انہوں نے کبھی ڈائیلاگ کی بات کی ہی نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خواجہ حسن نے کہا کہ ڈی این اے میں ہی نہیں ہے ان کے مذاکرات. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بیٹل آف ورڈز اور بیٹل آف نروز ہے, یہ الٹیمیٹلی کس طرف کا دھارا اختیار کرتی ہے. بالکل. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف کا دھارا اختیار کرے گی, سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ بہت حکومت کسی بھی ایسے انیشیٹو کو ویلکم کرے گی جو سیناریو سے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرے. Are they fearful of Imran Khan? Are they fearful of Imran Khan? Well, I mean, it is something that PTI has been projecting for long. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو بائی بھی کیا ہے, لیکن جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو اٹ ول ناٹ میٹر کہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. کیوں؟ یعنی میجورٹی ہوتے ہوئے, 2/3 میجورٹی ہوتے ہوئے نواز شریف پرائم منسٹرشپ سے اترے یا نہیں؟ نہ صرف یہ کہ اترے, ان کے بھائی کو بھی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. کون بنا تھا پرائم منسٹر؟ شاہد خاقان عباسی. ٹھیک ہے. تو جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو پھر انہی میں سے نکلیں گے جو پارٹی کو لیڈ کرنے کا دعویٰ کریں گے. بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی زیادہ -1 کی باتیں ہم سن رہے ہیں اتنا زیادہ بانی کا قد کاٹ بڑا ہوتا جا رہا ہے, اتنا زیادہ ان کو لوگ سمپتھی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کے سوشل میڈیا کے تحت تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ورکر اور ووٹر ساتھ سے تھوڑے پیچھے ہٹتے جائیں, وہ پارٹی کی لیڈرشپ جو آپ کی اسٹرینتھ رہی ہے وہ آپ کو ڈسون کرنے لگے تو قد بڑا نہیں کرتے, قد کم ہوتے ہیں. بالکل. بخاری صاحب, پھر کس طرف سے سچویشن آپ جاتی دیکھ رہے ہیں؟ اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو پھر تو بانی the best thing is کہ بانی پی ٹی آئی سنجیدگی کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ انیشیٹ کرائے, اور جیسا کہ خواجہ آصف نے بھی کہا, رانا ثناء اللہ نے بھی کہا, give and take is the basic of politics, is the basic of democracy. بالکل. اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بانی کے پاس بخاری صاحب ہے کیا to give؟ بانی کے پاس بہت کچھ ہے. وہ جو ڈر بیچتے ہیں صبح سے شام تک سوشل میڈیا پر, ہٹائیں نا اس ڈر کو, پھر کہیں کہ میں پولیٹیشین ہوں,
آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جو اداروں کے خلاف ایک وقت ایسا تھا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ, کہ یہی حکومت, یہی اسٹیبلشمنٹ جا کے جیل میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھی.